अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर किस्म की तारीफ़ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़िबा है, जो सारी कायनात का एक व तन्हा खालिक मालिक मुरब्बी और मुंतज़िम है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज इंशाअल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 142 से क्लास रहेगी। लफ्ज़ी तर्जुमा निकाल लीजिए, लफ्ज़ों के ऊपर गौर करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान से। ए अल्लाह, तू शैतान के मक्र फरेब से हमें बचा ले कि वो तेरे कलाम से हमें दूर कर दे, तेरे दीन से हमें दूर कर दे। ए अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इस अजीम काम को ए खालिक मालिक हम तेरे नाम से शुरू करते हैं। तू बड़ा मेहरबान, बार बार रहम फरमाने वाला है। ए अल्लाह, हम पर रहम फरमा और अपने कलाम को समझने, उस पर ईमान लाने और उस पर इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। लफ्ज़ी तर्जुमा। इन्नल मुनाफिकीना, इन्ना बेशक, मुनाफिकीना मुनाफिकीन, युखादिऊना धोखा देते हैं, अल्लाह को, वह हुआ हालांकि वो, खादिऊहुम धोखा देने वाले नहीं। यानी वो ऐसा सोचते हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो हालांकि वो ऐसा धोखा देने वाले नहीं, वो खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जैसे दूसरी जगह सूरह बकरा में फरमाया। व इज़ा, और जब, कामू वो खड़े होते हैं। अब यहाँ से सिफत इनकी शुरू हो रही है। सबसे पहली सिफत बताई गई कि वो धोखा देते हैं। दूसरी सिफत व इज़ा, और जब, कामू वो खड़े होते हैं, इला सलाती तरफ नमाज के, नमाज की तरफ जब खड़े होते हैं, कामू वो खड़े होते हैं, तो साला इंतहाई सुस्ती से, इंतहाई सुस्ती से, युराऊना वो दिखावा करते हैं। तीसरी सिफत, पहली सिफत बताई गई वो धोखा देते हैं। दूसरा, उनकी नमाज सुस्ती के साथ हो, यानी नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। मुनाफिक जो सुस्ती से पढ़ता और जो नहीं पढ़ता, नमाज का न पढ़ने वाला कुफ्र है, नमाज का छोड़ने वाला कुफ्र करता। तो ये सुस्ती से पढ़ने वाले को मुनाफिक कहा, और मुनाफिक का अंजाम आगे हम देखेंगे तफसील में। युराऊना वो दिखावा करते हैं। तीसरी सिफत बताई कि वो दिखावा करते हैं, रियाकार होते हैं। रियाकारी मोमिन के अंदर नहीं, मुनाफिक के अंदर। ये मुनाफिक की सिफत है। युराऊन अन्नासा, लोगों को वो दिखावा करते हैं, लोगों से, लोगों को। वला, और नहीं, यज़कुरूना वो याद करते, वो जिक्र करते, यज़कुरूना वो जिक्र करते, याद करते, अल्लाह को, इल्ला मगर, कलीला बहुत थोड़ा। और इसके बाद वाली सिफत बताई गई कि वो अल्लाह जिक्र में बहुत सुस्त, वो अल्लाह को याद बहुत थोड़ा करते। मुज़ब्ज़बीना मुंतज़िर बज़्म है, बैना दरमियान, ज़ालिका उसके, ला ना, इला तरफ, हा उलाए उन लोगों के, वला और ना, इला तरफ, हा उलाए उन लोगों के। वमन और जिसे, युद्लिल्लाहु भटका दे अल्लाह, फलन तो हरगिज नहीं, तजिदा आप पाएंगे, लहू उसके लिए, सबीला कोई रास्ता, और अल्लाह जिसे भटका दे उसके लिए आप कोई रास्ता नहीं पाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो, आमनु ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू ना तुम बनाओ, काफिरीना काफिर को, औलिया अपना औलिया, अपना दोस्त, मिन दूनी सिवाय, मोमिनीन मोमिनों, मोमिन के अलावा तुम किसी और को अपना दोस्त न बनाओ। काफिर को दोस्त न बनाओ, मोमिन को बनाओ। इन्ना बेशक, मुनाफिकीना, आप देख रहे हैं कि मुनाफिक की सिफत भी बताई जा रही है, मुनाफिक का अंजाम भी बताया जा रहा है, और मुनाफिकत से कैसे बच सकते हो उसके रास्ते भी बताए जा रहे हैं। तो मुनाफिकत से बचने के लिए कुफ्र करने वालों को अपना दोस्त न बनाओ। और ये कुफ्र, काफिर, ये किसी जाति बिरादरी का नाम नहीं है, ये एक जिंदगी गुजारने के तरीके, एक अमल का नाम, एक अकीदे का और अमल का नाम। बहरहाल इसको हम तफसीर में देखेंगे। वह तुरीदूना, क्या तुम चाहते हो। अब देखिए ये कितना संगीन जुर्म है कि अगर हमने इनसे, मुनाफिकत से बचने के लिए, कुफ्र करने वालों को दोस्त नहीं बनाया, या कुफ्र करने वालों को अगर दोस्त बना लेते हैं और मुनाफिकत से बचने की कोई फिक्र नहीं होती, तो अल्लाह ने कितने सख्त अंदाज में यहाँ पे बात किया। फिर से देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए। मुतालबा किससे है? ईमान वाले से, हमसे है। ला तत्तखिज़ू ना तुम बनाओ, अल काफिरीना, काफिरीना
کافروں کو اولیاء دوست من دونی سوائے مومنین مومنوں. تو کس کو مت بناؤ اور کس کو بناؤ یہ دونوں واضح کر. اگر ایسا کیے تو وَتُرِيدُونَ کیا تم چاہتے ہو ان کے تجعلوا تم بناؤ للہ اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطانن کوئی دلیل مبین واضح. کیا تم اپنے خلاف اللہ رب العزت کے لیے کوئی دلیل بنانا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ کے عذاب اللہ کی غضب کو اللہ کی رحمت سے دوری کو کیا تم مول لینا چاہتے ہو؟ انا بے شک منافقین فی الدر کے درجے میں ہوں گے اسفل سب سے نیچے من النار آگ میں. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جہنم میں کافر اور منافق ایک ساتھ ہوں گے. اب جہنم میں تو ایک ساتھ ہوں گے لیکن درجے کے اعتبار سے یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور اس سے پتہ چلا کہ کافر اوپر کے درجے میں ہوں گے. اتنا سنگین جرم. ولن اور ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے لہم ان کے لیے نصیرا کوئی مدد ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی شفاعت نہیں کرنا, کوئی ان کے لیے مددگار تم نہیں پاؤ گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کوئی مددگار کسی کو نہیں کھڑا کرے گا, نہ فرشتوں کو نہ الا مگر. اب منافقت کی صفت کسی کے اندر ہے تو وہ کیا کرے؟ جیسے ابھی ہم صفت پڑھنے والے ہیں تو وہ کیا کرے؟ اس کے پہلے ایک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا منافقت سے بچنے کا کہ تم اپنی سنگت صحیح کر لو. اب دوسرا عمل یہاں بتایا جا رہا ہے سنگت صحیح کرنے کے بعد. یہ خاص پوائنٹس ہیں, اس کو ضرور نوٹ کریں. الا مگر الذین وہ جنہوں نے تابوا توبہ کی. تو سنگت صحیح کرنے کے بعد توبہ کرنا. ایک حدیث سے اس کا اشارہ ملتا ہے جو بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے قتل کیا, 99 قتل کیا. کسی سے پوچھا اسے بھی قتل کر دیا, 100 قتل ہو گئے. مطلب میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں. پھر اس عالم نے اسے مشورہ دیا کہ وہاں چلے جاؤ, وہاں پہ نیک لوگ ہیں اور ان کی سنگت اختیار کرنا اور ان کے ساتھ توبہ. تو سب سے پہلے سنگت بدلوایا انہوں نے اور پھر دوسری بات کی اب توبہ کرنا. تو انہوں نے بھی اپنے ارادے سے سامان کو اپنا اکٹھا کیا اور اس بستی کی طرف نکل گئے. تو سب سے پہلے سنگت کا اللہ رب العزت نے بھی یہاں پہ اشارہ کیا کہ اپنی سنگت مومنوں سے کر لو. اور دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا مگر الذین وہ جنہوں نے تابوا توبہ کی. اب توبہ کرنا ہے. تیسرا واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی. اصلاح یعنی جو برائی ہے اس کو سدھار لینا ہے. اور برائی کب سدھرے گی؟ جب برائی کو پہچانیں گے. اور برائی کو کب پہچانیں گے؟ جب علم ہوگا. واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لے. واعتصموا اور مضبوطی سے تھام لے باللہ اللہ کو, یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے. فی السلم کافہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. دین کو یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لے. وہ نکاح کا مسئلہ ہو, میت کا مسئلہ ہو, کاروبار کا ہو, رشتہ داری کا ہو, گھر کا ہو, انصاف کا ہو. دین کے اندر جتنی بھی چیزیں مطلب زندگی گزارنے کے پورے طریقے کو مضبوطی سے. وَأَخْلَصُوا اور خالص کر لی دینہم اپنے دین للہ اللہ کے لیے. اخلاص کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر, یعنی دین پیور چاہیے, اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں. یہودیت کی, نصرانیت کی, مجوسیت کی, یعنی پورا کی پورا مسلمان صبح سے شام تک نظر آئے. یہ نہیں کہ مسجد کے اندر مسلمان نظر آ رہا ہے یا کسی نیک مجلس میں جانے کی طرف مسلمان نظر آ رہا ہے اور باقی نظر نہ آئے. فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں مع ساتھ مؤمنین مومنوں کے. اب یہ مومنوں کے شامل ہو گئے. اگر اتنا کام کر لیے, سب سے پہلے سنگت کو ٹھیک کر لیے, پھر اس کے بعد توبہ کر لیے, اپنی اصلاح کر لیے, یعنی علم حاصل کرے, برائیوں کو سمجھے اور اس کو نکال دیے, اور دین میں مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے اور اپنے دین کو پیور کر لیے, خالص کر لیے. زندگی کے ہر شعبے میں وہی ہوگا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. اب ایسا وہ کرتا ہے تو یہ شامل ہو جائے گا مومنوں میں, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. اتنا سنگین جرم, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے پھر سے موقع دیا اور سدھرنے کے ٹپس بتائی کہ اس طریقے سے تم سدھر سکتے. وسوفا اور عنقریب یوتی دے گا اللہ مؤمنین مومنوں کو اجر عظیمہ بہت بڑا اجر کے لیے اب تم جو ہے حقدار ہو جاؤ گے. ما کیا یفعلو کرے گا, سبحان اللہ, ما یفعلو کیا کرے گا اللہ بے عذابکم تمہیں عذاب دے کر. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر کے؟ ان اگر کب عذاب نہیں دے گا؟ اگر شرط لگا شکر تم شکر کرو. اگر تم ایمان لے آتے ہو, شکر کرتے ہو, تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کے اللہ کو کیا ملے گا؟ یعنی عذاب سے بچنے کے 2 اہم نسخے بتا دیے. پہلا شکر اور دوسرا ایمان. اور ایمان جہاں پر بھی اکیلے آتا ہے تو وہاں پہ عمل شامل ہو, اور ایمان کے اندر عمل شامل ہوتا ہے. یہ سلف کا عقیدہ ہے
اور امام بخاری تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو ایمان کو الگ سمجھتا ہے عمل سے، یعنی ایمان میں عمل کو شامل نہیں سمجھتا، تو اس سے وہ حدیث لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو۔ تو مومن نہیں ہو سکتا، اور مومن کیا ہوتا ہے وہ عمل بتایا، صرف سوچ کانسیپٹ عقیدہ نہیں، صرف وشواس نہیں۔ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ، یعنی عمل۔ تو ایمان میں عمل شامل ہے۔ ان اگر شکر تم شکر کرو، وآمنو اور ایمان لے آؤ، وکانا اور ہے اللہ شاکرن قدردان، علیما بہت علم۔ یہاں پہ 5واں پارہ پہنچا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے منافقوں کی صفات کے تعلق سے پڑھا تھا۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یقین کرنے والے ہوتے ہیں آسمانی باتوں کا، آسمانی وحی کا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جس کو کافر کہتے ہیں۔ جو یقین کرنے والے ہوتے ہیں ان کو مومن کہتے ہیں۔ اور جو منافق ہوتے ہیں یعنی تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، ایمان آتا تو ہے لیکن چلا جاتا ہے، شک میں ہوتے ہیں، یہ اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، قول اور فعل میں ان کے تضاد ہوتا ہے، اور بھی بہت سی صفت۔ یہ منافق ہو جن کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں مومن کا ذکر کیا گیا، 137 میں کافر کا ذکر کیا گیا، اور اب آج ہم منافق کا ذکر پڑھیں گے 138 سے لے کر کے 145۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 سے 5 تک یعنی 3 آیتوں میں مومنوں کا ذکر ہوا، 6 سے 7 تک کافروں کا ذکر ہوا، اور 8 سے 20 تک 17 آیتوں میں منافق کا ذکر۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہو، اور یہی سب سے خطرناک بیماری ہے، سب سے خطرناک جرم ہے، جس کی سزا اللہ رب العزت جہنم میں سب سے نچلے حصے میں دینے والا۔ یہ 3 گروپ کا ذکر بار بار آتا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ نصیحت بہت سی ہے، 3 آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ جو صفات بتائی جا رہی ہے مومن کی، کافر کی، منافق کی، تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر کون سی صفت ہے، مومن کی صفت ہے، کافر کی ہے یا منافق، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ سب سے پہلی چیز، جب بھی ہم مومن کی صفات پڑھیں، کافر کی صفت پڑھیں، منافق کی صفت پڑھیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں کہاں ہوں، کیونکہ ہم پہچانے جائیں گے اپنی صفت سے۔ ہم اپنی صفت سے پہچان، جو ایمان اندر ہوتا ہے وہ ظاہر میں نظر آتا۔ دوسرا، سنگت اور رشتے سے بچ سکیں، سنگت تیار کرنے سے، رشتہ قائم کرنے سے بچ سکیں، پہچان کر کے کہ ہاں یہ منافق ہے، اور پہچان کر کے کہ ہاں یہ کافر ہے، تو ہم اس سے سنگت سے بچ سکیں۔ دوسرا، تیسری حکمت، کیونکہ ہمیں ایز اے ٹیچر بنایا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو بھلائی کا حکم دیتی، برائی سے روکتی۔ یعنی ہم ایک ٹیچر ہیں، ہمیں بھلائی کا حکم، تو ہم اپنے پیشنٹ کو، اپنے سامعین کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو پہچان سکیں کہ یہ کیا ہے، یہ مومن ہے، منافق ہے یا کفر کرنے والا، اور اس حساب سے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں۔ یہ 3 اہم نکات ہیں جو ہم ان صفات کو پڑھتے ٹائم ذہن میں رکھیں گے۔ سب سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ تو آیت دیکھتے ہیں منافق کے تعلق سے، جو پچھلی آیت پڑھی گئی تھی، آیت نمبر 138، اے نبی منافقوں کو خبردار کر دیجیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہاں بتایا اللہ رب العزت نے کہ دردناک عذاب ہے، اور آیت نمبر 38 میں بھی ہم دیکھیں گے کہ بے شک اللہ منافق اور کافروں کو سب کو ایک ساتھ جمع کر دے گا۔ یعنی جمع ایک ساتھ کہاں کرے گا؟ جہنم میں۔ 2 جگہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو یہ ان کو کوئی تیسری جگہ نہیں ہے، ان کو جہنم میں کافروں کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے بتایا کہ جہنم میں بھی تم کہاں رہنے والے ہو، سب سے نیچے۔ آیت نمبر 139 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو مومنوں کو چھوڑ کر، اب یہاں سے صفت شروع ہو۔ تو اس پچھلے اور اس سبق میں جو سب سے پہلی صفت بتائی گئی آیت نمبر 139 میں، وہ صفت پہ اوپر غور کریں، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت ہی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کافر کسی جاتی کا نام نہیں، اکثر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک جاتی کا نام، جبکہ بار بار میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ مکہ کے اندر رہنے والے لوگ سب مسلمان، اور کل یا ایھا الکافرون اسی کو کہا، یعنی ایک وچار دھارا کا نام کافر ہے، ایک عمل کا نام کافر۔ تو پہلی صفت یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کیا وہ ان کافروں کے ہاں عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ دوسری صفت، وہ عزت کا متلاشی مخلوق سے ہوتا ہے، لوگوں سے ہوتا ہے کہ عزت وہاں سے ملے گی۔ یہ منافق کی صفت کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اسے عزت دے دیں گے، اس لیے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور اس کے لیے غیبت بھی کرتا ہے اور ان کی چاپلوسی کرتا ہے، ان کے آگے پیچھے گھومتا ہے،
کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے عزت دے دے گا، عزت والا بنا، یہ منافق کی صفت۔ پھر بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، دوسری جگہ فرمایا اللہ نے، اور اس نے اس کتاب میں تمہارے لیے نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کو مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کی مجلس میں نہ بیٹھو۔ کس کی؟ منافق کی۔ تو منافق کی تیسری صفت پتہ چلی کہ وہ اللہ کے احکاموں کا مذاق اڑاتے، اللہ کے احکاموں کا مذاق اڑاتے، نبی مکرم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے، حدیثوں کا مذاق اڑاتے، قرآن کی آیتوں کا، یہ سب وحی الہی، حدیث بھی، سنت بھی اور قرآن کی آیتیں بھی سب وحی الہی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، تو یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغاموں کا مذاق اڑاتے۔ ہم اپنے آپ ڈھونڈتے ہوئے چلیں، دیکھتے ہوئے چلیں کہ کیا یہ صفت ہے؟ کیا میری دوستی ایسے لوگوں سے ہے جو اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کا دشمن ہو؟ وہ میرا رب جس نے مجھے کان آنکھ دیا، بے شمار نعمتیں دی، اس کے دشمن سے میں دوستی کرتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اور عزت کی تلاش کے لیے میں اللہ کو چھوڑ کر کے مخلوق کے پاس جاتا ہوں۔ تیسری صفت، کیا میں اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتا ہوں یا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں؟ اور اللہ کے بہت سارے احکام، وقت کم ہے، آپ خود اس کو سمجھتے جائیں کہ کون کون سے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 141 میں، اور لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے ہیں۔ تو چوتھی صفت یہاں پہ پتہ چلی کہ مسلمانوں کے نقصان کا منتظر ہوتا ہے۔ منافق مسلمانوں کے نقصان کا، تباہی کا، بربادی کا منتظر ہوتا ہے، انتظار۔ اور اسی آیت میں پانچویں صفت پتہ چلی کہ وہ جھوٹا احسان جتاتا ہے۔ مومنوں کا جب فائدہ ہوتا ہے تو مومنوں کو آ کر کے کہتا ہے کیا میں تمہارے ساتھ نہیں، یا کافروں کو جا کر کے کہتا ہے جب کافروں کا فائدہ ہوتا ہے تو کیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھا؟ تو وہ کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے۔ چھٹویں صفت یہ بھی پتہ چلی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا انجام بتا دیا، اور اللہ کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز راستہ نہ دے گا، یعنی ان کو کبھی ان کے اوپر غالب نہیں ہونے دے گا حشر کے میدان۔ آج کی آیت، آیت نمبر 142۔ اس آیت میں منافق کی 4 صفت بتائی گئی ہیں، اور چاروں صفت کو ہم الگ الگ حصے میں سمجھیں گے۔ پہلا حصہ، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ایک چیز اور سمجھ لیں، جب منافق کی ہی ہم صفت پڑھ رہے ہیں تو منافق کہتے کس کو ہیں؟ کیا تعریف ہے اس کی؟ منافق کی تعریف، منافق کی پریبھاشا، منافق اصل میں یہ بنا ہے نفق سے، اور نفق کہتے ہیں ایک طرف سے داخل ہونا اور دوسرے طرف سے نکل جانا، یعنی ایمان ان کے ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے طرف سے نکل جاتا ہے۔ نفاق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفاق اعتقادی، یعنی اعتقادی منافق، یعنی جس کے عقیدے میں نفاق ہو، یہ شعوری طور پر منافق ہو، یہ دھوکہ دیتا ہے بھیس بدل کر کے مسلمان کا۔ اور دوسرا نفاق ہوتا ہے یہ علامتی نفاق ہے، یعنی یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ دکھتا ہے، یعنی عمل کا نفاق، اور ہمارے اندر جو ہے وہ یہی عمل کا نفاق ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطل کا ظاہر سے مختلف ہونا یہ نفاق، باطل کا ظاہر سے مختلف ہونا، یعنی اندر سے کچھ ہے، باہر سے کچھ اور۔ اگر یہ ایمان کے اعتقاد میں نفاق ہو تو یہ نفاق کفر ہے، ورنہ عمل کا نفاق ہے۔ فتح الباری، بخاری کی جو شرح فتح الباری۔ اب آئیں اس آیت کے اندر جو 4 نفاق بتائے گئے ہیں، اس میں پہلا نفاق آیت نمبر 142، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا۔ یہ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم ایسا بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ جنت میں ڈال دے، یا یہ مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا تو اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال کر، اللہ تو سب نیتوں کو جان رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے حشر کے میدان میں تو وہ نیتوں کو نکال کر کے دکھا دے گا۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 9 اور 10 میں ہم دیکھتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ پہلی صفت یہاں پہ بتائی گئی، وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے، تو اس آیت میں پہلی صفت کہ وہ دھوکہ دیتا۔ اب دھوکہ کسی بھی قسم، مال کو بیچتے ٹائم دھوکہ ہو، رشتہ کرتے ٹائم دھوکہ ہو، رشتہ نبھاتے ٹائم دھوکہ ہو، یا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں دھوکہ ہے، تو وہ مومن کو جو دھوکہ دیتا ہے وہ منافقت کی صفت ہے۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ دوسری صفت یہاں پہ بتائی گئی وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتا، شعور سے وہ عاری ہو۔ اور پھر اس کے بعد تیسری صفت فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر بیماری ہوتی، اور یہ بیماری کون سی ہے؟ نفاق کی بیماری، یعنی شک کی بیماری، پتہ نہیں جنت جہنم ہے نہیں، پتہ نہیں اللہ کے نبی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں قرآن ہے کہ، پتہ نہیں مرنے کے بعد کی زندگی ہے نہیں، شک فی قلوبہم مرض۔ اور یہ شک کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ علم، اور جو علم حاصل نہیں کرتا اور شک کی بیماری کا علاج نہیں کرتا تو اللہ نے فرمایا
फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह उसकी बीमारी को बढ़ा दे। अल्लाह, जिसकी बीमारी अल्लाह बढ़ाए, अल्लाह हम सबको महफूज और हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वलहुम अज़ाबुन अलीम, अब यहाँ पे कहा कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब, काफिरों के लिए कहा अजीम बड़ा अज़ाब, और यहाँ पे अलीम दर्दनाक अज़ाब। बिमा कानू यकज़िबून, फिर चौथी सिफत बता दी यहाँ पर, यकज़िबून क्या है, वो झूठा है, झूठ। अब हम अपने अंदर देख लें, क्या हम धोखा देते हैं, क्या हम शऊर रखते हैं, क्या हम हमारे दिल के अंदर बीमारी का क्या हाल है, और क्या हम झूठ बोलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज रखे। एक और हदीस लिख लें, एक और आयत लिख लें, वक्त कम है, इसको आप देख लीजिएगा, सूरह हदीद आयत नंबर 13 से 15, दूसरा हिस्सा इस आयत का। और जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो दिल से ना चाहते हुए खड़े होते हैं, यानी एक बोझ सा लेकर के कि अरे अभी नमाज पढ़े थे, फिर नमाज आ गई, अरे वजू टूट गया, दिल के ना चाहते हुए। इस ताल्लुक से एक हदीस, उससे बात क्लियर हो जाएगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज इशा और सुबह की नमाज। अब हम इससे भी पहचान सकते हैं। और दौरे उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में आप उस शख्स के पीछे सीआईडी लगा दिया करते थे जो फजर और इशा की नमाज में नहीं आता था या सुस्ती कर। क्यों सीआईडी? कि ये जरूर मुनाफिक, देखो ये किससे मिलता है, कहाँ बैठ, क्या किसके खिलाफ साजिशें कर। और हम अपनी फजर और इशा की नमाज देखें, अभी हदीस कंप्लीट नहीं हुई, हदीस को फिर से देखें, और ये हदीस मुत्तफकुन अलैह है, जिसमें किसी को कोई शक नहीं, बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस। हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज यानी मुश्किल नमाज इशा और सुबह की नमाज यानी फजर की नमाज है। ताहम अगर उन्हें मालूम हो जाए, अब रसूलुल्लाह फरमाते हैं अगर उन्हें मालूम हो जाए कि इनमें किस कदर अज्र व सवाब है तो ये उनमें जरूर शरीक होंगे, ख्वाह घुटनों के बल चलते हुए ही आना पड़े। दो इसके अंदर गौर करने वाली बात है, तो ये जरूर उसमें शरीक होंगे, शरीक होंगे यानी जमात में आए। दूसरा, ख्वाह उनको घुटनों के बल चल करके आना पड़े, कितनी भी मुसीबत हो लेकिन वो आएंगे, आएंगे यानी शरीक होंगे, आएंगे जमात के अंदर, मस्जिद के अंदर आएंगे। आगे और वजाहत हो रही है, यही हदीस का आगे का हिस्सा। मैं चाहता हूँ कि मैं नमाज का हुक्म दूं और फिर अकामत कही जाए और मैं किसी दूसरे आदमी को हुक्म दूं कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, और मैं अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को लेकर जाऊं जिनके पास ईंधन के गट्ठे हों यानी जलाने वाली चीजें हों, फिर जो लोग नमाज के लिए ना आए उनके घरों को आग से जला दूं। रसूल अल्लाह दुआ नहीं कर रहे और छोड़ भी नहीं रहे। ये ऐसा शख्स है जो नमाज में नहीं आ रहा सुबह और शाम की, रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा जी चाह कि मैं अपने जगह में किसी और को खड़ा कर दूं और उनके घर में आग लगा, यानी ये घर में रहने के लायक, और न घर होगा और न ये वहां पर उस जो है उसके ऐशो आराम के अंदर वो मुब्तला रहेंगे, और फिर ये नमाज पढ़ने। इतना अहम कि इनका घर ही ना हो, मैं ये चाहता हूँ जल जाए सब, ताकि ये नमाज ना छोड़े और घुटनों के बल भी चल करके आना पड़े तो ये आ जाएं। ये है मफहूम। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 657, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 651 और 652, सॉरी 252, 651 और 252 मुस्लिम। तीसरा हिस्सा इस आयत का, युराऊन अन्नासा, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। तीसरी सिफत दिखावा, रियाकारी, ये मुनाफिक की सिफत। एक तो नमाज में सुस्ती है, उसके धीरे धीरे पहुंच रहा है। अब ये सुस्त लोगों के लिए ये बात कही जा रही है, और जो नमाज नहीं पढ़ते वो कौन है, वो कैसा संगीन जुर्म है जो नमाज नहीं पढ़ता। खैर उसकी आपने 12 सुन चुके हैं, अब सुने मुनाफिकत के। और इसके पहले भी मैंने कहा था कि हमारे पास एक नोट्स की डायरी होना चाहिए जिसमें हम खास मौज़ूआत पर नोट्स बनाएं, जैसे तौहीद पर, आखिरत पर, रिसालत पर, कुरान की अजमत पर, इल्म की अहमियत पर, और इसी तरीके से रियाकारी हुई, मोमिन की सिफत, मुनाफिक की सिफत, काफिर की सिफत। ये ऐसे अहम मौजू हैं, किसको अल्लाह हिदायत देता है, किसको नहीं देता, तकवा क्या है, ऐसे अहम मौजूआत हमारे तैयार रहें। और जब हमें कोई नई आयत हमारी नज़र से गुजरे, नई आयत तो नहीं है, आयत तो पहले से, लेकिन हमारी नज़र से गुजरे वो, तो हम उसको वहाँ पे ले जा करके नोट कर दें, और कोई हदीस हमें मिले तो हम वहाँ पे नोट कर दें। जैसे आज मैं ये पढ़ रहा था तो ये हदीस है, मुझे ऐसा लगा कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ जो रियाकारी के ताल्लुक से, तो वहाँ पे ले जा करके हम उसको नोट कर सकते, और ऐसा करके एक तवील वक्त में हमारे पास सारे नोट्स, एक अच्छा मवाद उसमें इकट्ठा हो जाएगा, मटेरियल। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि लोगों को दिखाने के लिए, तो रियाकार होते हैं मुनाफिक, ये मोमिन की सिफत, मुनाफिक की सिफत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों को अपनी नेकी सुनाना चाहे, जो लोगों को अपनी नेकी सुनाना चाहे, हम अपने आप को देखें, हम कोई नेकी का काम करते हैं, क्या उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, क्या उसको रिजर्व कर लेते हैं, छुपा लेते हैं? जैसे शहद की मक्खी शहद को बना करके
اور موم سے اس کو پرزرو کر لیتی ہے، چھپا لیتی ہے کہ ڈسٹ، پانی اور ہوا سے یہ خراب نہ ہو، کیا ہم اپنی نیکی کو اس کیڑے سے سیکھیں ہم جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، مکھی بولتے ہیں؟ کیا ہم نیکی کرنے کے بعد اسے چھپا پاتے ہیں؟ ہم سے کوئی نیکی ہوئی، کوئی بڑی رقم ہم نے دی ہے، یا رات میں ہم نے اٹھ کر کے نماز پڑھی ہے، یا کوئی شخص ہمارے ہاتھ سے راہ ہدایت پر آ گیا، اللہ اکبر، کیا اس نیکی کو چھپا پاتے ہیں؟ اب سنیں آپ، اگر یہ نہیں ہے، جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی سنانا چاہتا ہے، چاہے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی برائی یا اس کا عذاب لوگوں کو سنائے گا۔ مطلب وہ نیکی سنانا چاہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سنا لے تو جتنی سے نیکی سنانا ہے، اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ بھی اس کی برائی یا اس کے عذاب لوگوں کو سنائے، اس کی برائی اللہ رب العزت سامنے لائے گا۔ حدیث کا دوسرا حصہ، اور جو شخص دکھانے کے لیے عبادت کرے گا، عبادت کر رہا ہے لیکن چاہتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں، لوگ اسے اچھا کہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب لوگوں کو دکھائے گا۔ یہاں تو دنیا میں عیب کو چھپا رہے ہیں اور اپنی نیکیاں بتا رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو ہم اپنے عیب بتاتے ہوں کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا، لیکن نیکی ایک چھوٹی سی بھی ہوئی ہے اس کو بتا کر کے اس کو بھی ریاکاری میں ختم کر لے رہے ہیں، اس کو بھی شرک بنا لے رہے، نیکی کو شرک بنا لے۔ تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب لوگوں کو دکھائے گا، یہ ہے اس کی ریاکاری۔ جیسے مسلم شریف کی وہ مشہور حدیث کہ جہاد کرنے والا ہو، عالم ہو، اور اس کی اصل کو اللہ رب العزت سامنے لائے گا۔ بہرحال اس حدیث کو نوٹ کر لیں، مسلم شریف حدیث نمبر 2987 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک کام کے نتیجے میں، مطلب ہم جو نیک کام کرتے ہیں اس کو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص نیک کام کے نتیجے میں، اس کے رزلٹ میں، جو شخص شہرت کا طالب ہو نیک کام کر کے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مجھے شہرت مل جائے، ہاں لائک کرو، سبسکرائب کرو اور شیئر کرو، وہی چاہو، تو جو شخص یہ جو کہتا ہے وہ ریاکار ہوتا ہے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بچنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ہمارا ریاکاری میں چلے جائے۔ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، جو ایسا کہہ رہا ہے وہ اس لیے کہتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور دل کا حال اللہ رب العزت جانتا ہے۔ ہم کو زبردستی کسی کو فتویٰ نہیں دینا ہے، کیونکہ دل کا حال، دل اور عمل دونوں مل کر کے منافق بنتا ہے، اور منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے تھے جس کے لیے وحی نازل ہوتی تھی، اور دل کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ تو اللہ جانتا تھا کہ اس کا دل بھی منافقت کا ہے اور اس کا عمل بھی منافقت کا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے وحی نازل کرتا تھا، اور رسول اللہ فرماتے تھے اور ہم کسی کو منافق کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ یہ صفت ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ ہمارے اندر سے یہ صفات کو ہم نکال دیں، اور جس کے اندر یہ صفات کھلے طور پر نظر آ رہی ہے ہم اس سے بچیں یا اس کی اصلاح کریں۔ تو کسی نیکی کے کام میں کے نتیجے میں جو شخص شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی بد نیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ دنیا میں وہ نیکی کر کے دوسروں کو سنانا چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بد نیتی حشر کے میدان میں دکھا دے، سب کو دکھا دے گا قیامت کے دن۔ اور اسی طرح جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا، اللہ بھی قیامت کے دن اس کو لوگوں کو دکھا دے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے بھی اعمال دکھا دے گا۔ بخاری شریف 6499 مسلم شریف 2986 2986۔ اس آیت کا چوتھا حصہ، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے۔ اللہ کو کیسا یاد کرتے ہیں؟ تھوڑا ہی۔ اب ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ کیا ہم اللہ کو یاد کرنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں، اور دوسرے کام میں واٹس ایپ، فیس بک اور دوسرے کام میں ہم کتنا وقت لگاتے ہیں۔ تو وہ اللہ کو تھوڑا یاد، یعنی وہ جلدی جلدی اللہ کو یاد، نماز بھی پڑھتے ہیں بڑی جلدی، جیسے کوئی بیگار ٹال رہے ہوں، کوئی پریشانی، کوئی بوجھ اپنے اوپر سے اتار رہے ہیں۔ جبکہ صحابہ کو جب یہ پتا چلا کہ معراج میں یہ گفٹ دیا گیا، تو گفٹ برا ہوتا ہے کہ مصیبت ہوتی ہے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معراج میں بلا کر کے دے۔ 3 گفٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، جس میں یہ سب سے بڑا گفٹ کہ رسول اللہ کی معراج تو آسمان پہ ہوئی، ہماری معراج کا ایک اللہ رب العزت نے جو ہے راستہ نکال دیا، اور وہ ہماری معراج نماز ہے۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافقوں کی نماز ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انداز دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، کہ منافق بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے، 4 ٹھونگے یعنی جلدی جلدی سجدہ کر۔ 2 سجدے کو یہاں پہ 1 گنا گیا، اور یہ کون سی نماز جس میں 4 ٹھونگے مارا جا رہا ہے؟ اور ان میں بھی
اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے، کیونکہ اب جلدی جلدی پڑھنا ہے، کہیں سورج ڈوب نہ جائے، فٹافٹ اس پڑھ، یا سورج نکل نہ جائے تو بستر میں انتظار کر رہا ہے، کروے بٹے بدل رہا ہے، اب اٹھتا ہوں، اور یہی اثر کا حال ہے۔ پڑھ لیتے ہیں یہاں تک کہ سورج لکھیں، آپ حدیث نمبر لکھیں اور خود پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صفت ہی منافق، مسلم شریف حدیث نمبر 622 مسلم شریف اور ترمذی شریف حدیث نمبر 160 تو یہ 4 صفت اس آیت میں بتائی گئی۔ اس کے آگے اور صفت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 143، اور وہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاماڈول یعنی شک میں رہتے ہیں، نہ پورے اسی طرف نہ پورے اسی طرف۔ ان کی زندگی کا حال کیا ہوتا ہے؟ ڈاماڈول، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ پورے اسی طرف نہ پورے اسی طرف۔ اللہ اکبر، ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے لیے آیت اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کیسا چاہتا ہے؟ فصل میں کاف، اللہ پیور چاہتا ہے۔ ہمیں کوئی سامان بیچنے کے لیے آئے، کیا ہم ملاوٹ والا سامان لے لیں گے؟ کوئی دودھ لے کر کے آیا ہے اور ہمارے سامنے اس میں پانی ملا رہا ہے، کیا لینا پسند کریں گے؟ اللہ رب العزت جنت کے لیے ملاوٹ والا مسلمان لے لے گا، یہ ہم نے کیسے تصور کر لی؟ اور یہ صفت تو منافق کی بتا رہا ہے اللہ رب العزت، کہ وہ ڈاماڈول رہتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر، نہ پوری طرح ادھر ہوتا ہے نہ پوری طرح اس طرف۔ اب ہم اپنی پوری زندگی کا مطالعہ کریں صبح سے شام تک، کبھی تھوڑا سا یہودی دکھتے ہیں، کبھی نصرانی، کبھی مجوسی، کبھی کوئی کچھ کبھی کوئی کچھ۔ ہماری شادی میں نکاح مسلمان، بارات اسلام کا نہیں، جہیز بھی اسلام میں نہیں، گانے بجانے بھی نہیں ہے، کھڑے ہو کے کھانا بھی نہیں، تو تھوڑا سا یہودی، تھوڑا سا نصرانی، تھوڑا سا مجوسی، اور مسلمان بھی ہے تھوڑا سا، تو کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مسجد چلے گئے کچھ اور رنگ میں آ گئے، اور باہر نکل گئے کچھ اور رنگ میں آ گئے۔ اللہ حفاظت۔ اس میں مسلم شریف کی ایک حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری پھرتی ہے۔ اللہ، 2 ریوڑ کے درمیان ماری، کبھی ادھر چلی جا رہی ہے کبھی ادھر کبھی اس ریوڑ کی طرف آتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف، اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگے۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ دونوں ریوڑ میں سے کس کے پیچھے۔ اس ایگزامپل دے کر کے رسول اللہ نے سب، کیسا ایگزامپل کہ کبھی یہودی بن رہا ہے، نصرانی بن رہا ہے، مجوسی بن رہا ہے، یہ ایک بکری جو کبھی ادھر مارے پھر رہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2784 نسائی شریف حدیث نمبر 5040۔ اس آیت کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہ پائیں گے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو مرض ہے اور اللہ ان کے مرض کو بڑھاتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، مطلب یہ جو صفات جن کے اندر آتی ہے، یعنی اس صفات کا علاج ہم کر سکتے ہیں، اسے روک سکتے ہیں، اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن جو نہیں بچنا چاہتا، نہیں اللہ کی طرف پوری طرح آنا چاہتا، پورا اسلام میں نہیں داخل ہونا چاہتا، تو اللہ رب العزت بھی اس سے ہدایت کو روک دیتا ہے۔ اور اللہ جسے ہدایت سے روک دے، اللہ جسے گمراہ کر دے، اس کے لیے تم کوئی رہبر نہیں پاؤ گے۔ سورہ اعراف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 186، سورہ اعراف آیت نمبر 186، اور یہاں فرمایا، اے نبی، جسے اللہ گمراہ کرے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما نہیں پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کیوں اس کو گمراہ کیا، ہدایت سے کیوں روک دیا؟ کیونکہ یہ صفات تھی اس کے اندر۔ اللہ ہم سب کو اس صفات سے محفوظ رکھیں۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 144 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بن۔ پھر وہی بات جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہ منافق کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ اب ایمان والوں کو پھر سے تقاضا کیا جائے، ایمان والوں کو پھر سے سمجھائش دی جا رہی ہے، اور منافقت سے بچنے کا ایک راستہ بتایا جا رہا ہے، ایک علاج بتایا جا رہا ہے۔ اور علاج میں سب سے پہلا علاج، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بن، یعنی اپنی سنگت صحیح، اپنی سنگت میں دیکھو کہ کس کی سنگت اختیار کی۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا، کیا تم چاہتے ہو، اب یہ کتنا ڈینجر، کتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس جرم کے سرزنش کرتے ہوئے، یعنی تنبیہ کرتے ہوئے اتنی سخت بات کہتا ہے، کیا تم چاہتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو، یعنی اگر تم ان سے دوستی کرو گے تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کاروائی کے لیے کھلی حجت دے دو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف، اللہ اکبر، وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک، ساری کائنات کو کن کہہ کر کے وہ تہس و نہس کر دیتا ہے، آپ کی اور میری کیا اوقات؟
اس ارتھ، اس زمین کے سامنے ہماری کوئی اوقات نہیں، اس جو ہماری گیلیکسی ہے اس کے سامنے ہماری کوئی اوقات نہیں، اس زمین کی، اس اسپیس کے سامنے ہماری گیلیکسی کی کوئی اوقات نہیں، اس آسمان کے سامنے یہ پوری کائنات کی جو آفاق نظر آ رہا ہے اس کی کوئی اوقات، اس کی کرسی کے سامنے اس آسمان کی کوئی وقت اور قیمت نہیں۔ ایک ریگستان میں پڑا ہوا رنگ اور اس کے عرش کے سامنے اس کرسی کی حیثیت ریگستان میں پڑا ہوا رنگ، میری اور آپ کی کیا وقت۔ اور اس کو اس انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے دشمن سے دوستی ہو، اپنے دشمن سے دوستی کرتے ہو، یعنی اللہ کے عذاب کے تم منتظر ہوتے ہو یا اللہ کے عذاب کو تم بلاتے ہو، اللہ کے غضب کو تم بلاتے ہو، انداز دیکھیں آپ، کیا تم چاہتے ہو، کیا یہ چاہتے ہو تم کہ اللہ کو اپنے خلاف کھلی حجت دے دو کہ اس لیے تمہیں تباہ کیا، اس لیے تمہیں برباد کیا، اس لیے تمہیں نیست و نابود کیا کیونکہ تم نے ایسے شخص کو دوست۔ سورہ طٰہٰ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا، جب فرعون کی طرف جانے لگے، ایک طرف تو نبوت دے دیا، معجزات دے دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت کرتا کہ اے موسیٰ کسی ایسے آدمی کی تم نے بات مان لی جس کا دل ایمان سے خالی ہے، یعنی کون ہے یہ؟ غیر ایمان والا۔ اور بات کس کی مانتا ہے انسان؟ جس سے وہ دوست، کوئی راستہ چل رہا ہے، آپ کو کچھ کہے گا آپ بات مانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو تم نے کسی ایسے شخص کی بات مان لی ہے موسیٰ جس کا دل ایمان سے خالی ہے، تو تمہیں تباہ اور برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ کس کے لیے بات ہو رہی؟ جس سے اللہ کلام کر، جس کے شان میں اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ میں نے تمہیں چنا اور تمہاری تربیت کیا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے سخت انداز میں بیان فرمایا۔ سورہ طٰہٰ پڑھ کے دیکھیں آیت نمبر 145۔ وقت کم ہے اس وجہ سے اور جلدی چل رہے ہیں ہم۔ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں۔ جب صفت شروع ہوئی سورہ نساء میں تو پہلے بتایا گیا منافق جو ہیں ان کو دردناک عذاب ہوگا، پھر بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ صفت بتانے کے بعد کہ یہ جہنم میں کافروں کے ساتھ ہوں گے، پھر اس کے بعد بتایا کہ ان کا کوئی حامی، کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور اب یہاں پہ یہ جہنم میں سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین بیٹھے ہوئے اور ایک زور کی آواز، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں چھوڑا گیا اور آج اس کی تہ میں جا کر کے وہ ٹکرایا ہے، اس کی آواز تھی یہ۔ ایک پتھر پھینکا گیا اور اس کو تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگے۔ وہ سب سے نچلے حصے میں یہ جہنم ہی رہے جہاں چاروں طرف جہنم کی آگ ہو، اس میں تپ رہا ہو، جہاں پہ خون اور پیپ اس کو پینے کے لیے دیا جائے، جہاں پہ ایسا پانی جو جہنم کی آگ سے ہوتا ہوا گزرے گا اور اس کے چہرے کو جھلس کر کے اور اس کے پتڑیوں کو پھاڑ کر کے زمین سے نکل جائے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک بتا رہا ہے، جس سے سچا اور کوئی نہیں ہے، جس کی کتاب کے اندر کوئی ایک کمی یا ایک جھوٹ نہیں نکال سکے آج سے 1450 سال۔ اس کتاب کے اندر یہ بتا کہ ایسی سخت آگ، ایسی سخت جہنم جہاں تم موت کو پکارو گے لیکن موت بھی نہیں، چاروں طرف سے تم موت کو پکارو گے لیکن اس میں سب سے نیچے ڈالا جائے گا۔ یا اللہ ہم سب کو ان صفات سے محفوظ، ان صفات کے اندر سے ہمیں نکال۔ جہنم ان کو کیسے عذاب ہوگے؟ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 میں بھی دیکھیں آپ، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 اور سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 68 میں بھی۔ آگے چلتے ہیں، اور وہاں آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ پھر سے ریپیٹ کر دیں کہ اس گمان میں مت رہنا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، تم اس یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کیا ہے، یا بنی اسرائیل کہہ کے خطاب نہیں کیا، یہودی اور نصرانی کہہ کر کے خطاب نہیں کیا، مومن کہہ کر کے خطاب کیا اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اور پھر کہہ دیا کہ اس گمان میں مت رہنا کہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار ہوگا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو بچ جاؤ گے، تم حاجی کے بیٹے ہو، نمازی کے بیٹے ہو، عالم کے بیٹے ہو بچ جاؤ گے، تم فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہو، فلاں جگہ سے تم تعلق رکھتے ہو بچ جاؤ گے، کچھ نہیں۔ اگر یہ صفت ہے تو تمہیں تباہ اور برباد ہونے سے کوئی حامی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آخری 2 آیت آج کی کلاس، سوائے ان لوگوں کے، سبحان اللہ، وہ رحمان رب اب بتا رہا ہے کہ تم کیسے بچ سکتے۔ تو بچنے کا پہلا سبق جو اس نے دیا کہ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی آج ہم اپنی لسٹ نکال لیں کہ ہمارے دوست کون ہیں۔ دوست کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے، جس کو راز کی بات شیئر کی جاتی ہے، جس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ دیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے اپنی لسٹ میں مومنوں کو دوست بنا لیں۔ دوسرا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، مطلب اس جہنم سے کون بچے گا؟ جنہوں نے توبہ کی۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ جس گناہ کو کیے ہیں اس میں شرمندگی ہو، دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو، سنت پر عمل کرنے کا عزم ہو جائے، نیکی کا کام کرنا شروع کر دیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو توبہ کر لے اور توبہ کے بعد اپنی اصلاح کر لے۔ اصلاح کب ہوتی ہے؟ جیسے کوئی بیماری ہے اور ڈاکٹر کے پاس گئے کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، بیماری کا علاج چاہتا ہوں، تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ کیا دوا دے دے گا؟ نہیں، پہلے وہ ٹیسٹ کرائے گا کہ تم کو بیماری ہے کون سی۔ تو ٹیسٹ کے لیے اس کو علم کی ضرورت پڑے گی اور اس علم کے ذریعے سے وہ ٹیسٹ کرے گا، پھر اسے پتا چلے گا اچھا یہ بیماری بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، پھر اس کے حساب سے دوا
تجویز کرے گا، پرسکرپشن تیار کرے گا، نسخہ تیار۔ تو ہمیں دوسرا کام کہا گیا توبہ کے بعد اپنی اصلاح کر لو۔ تو اصلاح کے لیے پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا کہ بیماری کون کون سی۔ ابھی تو ہم نے سمجھ لیا کہ صاحب یہ بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے بڑی بیماری ہوتی ہے، کینسر، شرک ہے، بدعت ہے، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیے ہیں، پتہ ہی نہیں، کیونکہ بدعت تو ویسے بھی نہیں سمجھ میں آتی، نیکی سمجھ کے انسان کرتا ہے۔ تو پہلے علم حاصل کریں برائیاں کیا ہیں، اس کے بعد ہی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کے بعد ہی علاج ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر اور تھام لے اللہ کو، یعنی اللہ کے دین کو اب مضبوطی سے تھام۔ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ صبح سے شام تک وہی ہوگا جو میرا خالق چاہتا۔ کیا رسول اللہ نے ایسا طریقہ بتا کے گئے جس میں بے عزتی ہے، جس میں نقصان ہے؟ کوئی ایک عمل، میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، کوئی ایک عمل آپ شریعت کا نکال کر کے بتائیں جس عمل کو کرنے پر بے عزتی ہو جائے گی، جس عمل کو کرنے پہ دولت چلی جائے گی، جس عمل کو کرنے پہ شہرت سے چلی جائے گی، جس عمل کو کرنے میں آپ کی صحت سے کوئی بھی نقصان زندگی کا۔ تو جب نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، تو پھر قبول کرنے میں کیا دقت؟ اور تھام لو، تھام لیا اللہ کو، یعنی اللہ کے دین کو۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیتا۔ پیور دین چاہیے اللہ، سلم کا صاف ستھرا پیور دین اللہ کے لیے۔ اپنے دین کو یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کو خالص کر لیں کہ سوؤں گا بھی تو ویسا، اٹھوں گا بھی تو ویسا، بزنس بھی ویسا، رشتہ داری بھی ویسا، اور ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک ویسا، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہر چیز ویسی ہوگی جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ آپ دیکھیں دنیا کو اللہ رب العزت کیسے قدموں میں ڈال، یہ حقیر دنیا نہیں دے گا اللہ۔ جب اللہ فرماتا ہے کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ کیا ضرورت ہے بندے کو؟ کیا میں اپنے بندے کے لیے جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہو جائے گا؟ اور جو اللہ کا بندہ بنا کیا اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہوا؟ پوری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انسانیت کی تاریخ، انسانیت کی ہسٹری، کہ جب جب انسان اللہ رب العزت کا بندہ بنا ہے، اللہ رب العزت نے دنیا کو اس کے قدموں کے اندر ڈالا۔ تو اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ اب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اب تم اس گروپ سے نکل کر کے اس گروپ میں آ گئے۔ کس گروپ سے؟ منافقت کے گروپ۔ اور گروپ سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے سنگت، پھر اس کے بعد توبہ، پھر اس کے بعد اصلاح یعنی ایمان کے، علم کے بعد عمل، علم کے بعد برائیوں کا نکالنا، جان کر کے برائیوں کا نکالنا، پھر اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے، اس کے لیے بھی علم حاصل کرنا پڑے گا جبھی تو تھامیں گے، اور پھر اس کے بعد پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص۔ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ اب مومنوں کے ساتھ ہو جائیں گے یعنی اب یہ کیا ہو گئے؟ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیاریوں سے نکال کر کے اور روشنی کی طرف لے کر کے آئے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اور اللہ مومنوں کو جلد بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اب جنت کی بشارت کہ یہ کر لیتے ہو تو جنت کی بشارت ہے، جنت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہارے قدموں میں ہو۔ آج کی آخری آیت اور اس پارے کی آخری آیت، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، یعنی اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر کے؟ اگر تم شکر کرتے ہو اور ایمان لاتے ہو تو اللہ کے عذاب سے بچنے کا دو نسخے بتا دیے۔ شکر کرو گے اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو شکر کریں گے۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ چلیے وقت ہو گیا، اس کے پہلے بھی میں نے بتایا تھا شکر کیا ہوتا ہے۔ ناشکری نہیں کہا اللہ، شکر کا اپوزٹ ناشکری نہیں کہا، کفر کا۔ تو شکر یہ کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا شکر اللہ کو ادا کیا ہے، کسی اور کو نہیں کہ فلاں نے دیا ہے، فلاں کی عطا ہے، اللہ نے دی۔ اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ قدر کرتا ہے تمہارے اعمال اور خوب جاننے والا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بہت علم والا ہے، خوب جان۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید اور پڑھنے کی اور جاننے کی اور سلف کے اقوال کو جاننے کی، نبی مکرم کے احادیث کو جاننے کی تو توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اے خالق مالک اس قرآن پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔